बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील। नाज़रीन, आज इस खुसूसी नशरियात में मेरे मेहमान हैं बशीर गोरसी साहब। बशीर गोरसी एडवोकेट, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी नायब सदर और काउंसलर भी हैं। हल्का खुराटा से ये काउंसलर हैं और उम्मीदवार हैं जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हल्का L13 खुराटा, इसमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और आइंदा जो इलेक्शन है उसके लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर ये सामने है। आज हम गोरसी साहब से बात करेंगे जो हल्का खुराटा की जो सियासत है, वहाँ गर्मा गर्म सियासत है उसमें खुराटा की, और वहाँ बड़ी खबर है कि जो साबिक़ वज़ीर रफ़ीक नैयर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। उनकी शमूलियत के बाद ज़ाहिर हल्का खुराटा की सियासत में यकसर तब्दीली हम खुराटा की सियासत पर तफसील से बात करेंगे। फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत इस टाइम जो चौधरी अनवर उल हक साहब की हुकूमत को 2 साल हो गए हैं, हम हुकूमत की कारकर्दगी ऊपर तफसील से बात करेंगे क्योंकि ये बल्दियाती नुमाइंदगान में शामिल हैं और ये काउंसलर हैं, और जो बल्दियाती नुमाइंदगान के इशूज़ हैं हम उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। फिर जो आज़ाद कश्मीर के आइंदा इलेक्शन है, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारी में उतरी हुई है मैदान में, और जो आज़ाद कश्मीर में जो आइंदा इलेक्शन है हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की क्या हिकमत अमली होगी। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। फिर जो पाकिस्तान की सियासत है, जो इनके कायद इमरान खान साहब इस टाइम वो जेल में हैं, और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान भी शदीद जो है ना बुरान से 2-4 शदीद आजमाश में है। इन सारी सूरत हाल पर हमने बात करने के लिए बशीर गोरसी साहब को हमने दावत दी। जनाब गोरसी साहब, खुश आमदीद। आपको जम्मू कश्मीर डिजिटल पीस पिक्चर ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आते हैं सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर से शुरू करते हैं कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर जिसकी क़यादत सरदार अब्दुल करीम हनीदी साहब कर रहे हैं, तो एक तसर है कि जो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में कोई दड़ेबंदी है, वहाँ इख्तिलाफ राय यानी पाया जाता है, एक ग्रुप यानी नाराज़ हैं। आप मरकज़ी नायब सदर भी हैं, तो पहले तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की जो पार्टी यानी पोजीशन है, जो तंजीमी मामलात हैं, वो क्या ज़रा थोड़ा नाज़रीन को बताया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय कफ़ील साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो मैं बात करना चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर के हवाले से, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अभी तो चलो अच्छा वक्त नहीं आया PTI पे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल वक्त है। तो क्योंकि काफ़ी लोग छोड़ के PTI से चले गए हैं, कुछ छलोटे हो गए हैं, कुछ दूसरी जमातों में चले गए हैं, कोई फारवर्ड ब्लॉक में चले गए हैं। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे सरदार अब्दुल करीम खान नियाज़ी साहब जो है उन्होंने बहुत अच्छी वर्किंग की है और मुश्किल वक्त में जो है पार्टी को संभाला है। अभी पिछले दिनों में हमारा वर्कर कन्वेंशन हुआ कोटली में, जो तारीख साज वर्कर कन्वेंशन था, जो कह रहे थे कि अभी लोग चले गए हैं, PTI ख़त्म हो गई है। तो सरदार अब्दुल करीम खान नियाज़ी साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से तंजीम साजियाँ भी हमने तमाम हल्कों में कर दी हैं। कुछ हल्के रहते हैं, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। तो इसमें तो कोई तंजीम साजी का अमल ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह 1 आध महीने में मुकम्मल हो जाएगा, तकरीबन यानी 1 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। जो तंजीम मामला तो जी काफ़ी सारे हल्कों में हमारी हो गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की तमाम हो गई हैं और तहसील लेवल भी तकरीबन हो चुकी हैं। कोई चंद एक तहसील लेवल या हल्के लेवल रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल। हम तो यूनिक कौंसिल वाहिद बन जा रहे हैं। क्यों आपस में कहीं को कोऑर्डिनेशन में यानी कहीं को कमी है? ख्वाजा फारूक साहब अपोजिशन लीडर हैं और ज़रा सीनियर रहनुमा भी हैं तहरीक इंसाफ, उनकी अलग मुलाकातें हो रही हैं, नियाज़ी साहब को अलग कर, कहीं कोई इख्तिलाफ है या ऐसे? नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, हमारी PTI का कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम इमरान खान के नज़रिए पे खड़े हैं, सब छोटे मोटे कोई शायद कोई छोटी मोटी हो जाए, बाकी कुछ कोई इख्तिलाफात नहीं है। हमारा एक ही नज़रिया हुआ है, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पे झंडे तले हम सब एक है। अच्छा गुरशी साहब, अभी हम आते हैं डायरेक्ट आपके हल्के पे कि जो हल्का खुराटा है, हल्का खुराटा में 2021 के इलेक्शन में अंसर अब्दाली साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया, और इनके टिकट देने में भी सख्त रद्दमल था। और लोग एक तो ये बताएंगे इन्होंने टिकट कैसे हासिल की और कैसे ये वारदात करने में कामयाब हो गए अंसर अब्दाली साहब? देखें, 2021 में मैंने भी एप्लीकेशन दी थी उम्मीदवार के तौर पर हल्के में, वहाँ से रफ़ीक नैयर साहब ने दी और काफ़ी दोस्तों ने दी थी, हमारे PTI के उम्मीदवार काफ़ी ने दी थी। तो इन्होंने वहाँ से जो है जो साथ बात हुई है इस तरीके से वहाँ से टिकट ले लिया। हमने शदीद उस वक़्त एहतजाज भी किया था, वो बाद में साबित हुआ।
وہ PTI سے بے وفائی کر کے، پاکستان تحریک انصاف سے بے وفائی کر کے وہاں سے چلا گیا، فارورڈ بلاک میں چلا گیا ہے۔ تو ابھی کیا صورتحال ہے حلقہ کھوئی رٹا میں؟ جو تحریک انصاف ہے ذرا جو آپ کا ایم ایل اے ہے وہ تو بھاگ گیا، یعنی وہ تو ذرا کسی یعنی دوسرے دھڑے میں جا کر شامل ہو گیا، کیا اس کے باوجود ابھی وہاں جو حلقہ کھوئی رٹا ہے وہاں PTI کی کیا صورتحال ہے، اور کیا لوگ گٹھے ہیں آپ لوگ، اور انصر عبدالی صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ سر جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، وہاں کے لوگ اپنی جگہ قائم دائم ہیں، یعنی کارکن کسی کے جانے سے پاکستان یعنی تحریک جو انصاف کی یوتھ ادھر ہی ہے، یوتھ وہاں کھڑی خان ہے، کا نمائندہ ادھر وہ وہاں کھڑا ہے۔ ابھی دیکھ لیا 2 دن پہلے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، شاید آپ کے پاس خبریں وغیرہ آتی رہتی ہیں، تو وہاں سے آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح لوگ جوگ شامل آ رہے تھے جلسہ گاہ میں، اور وہاں سے بڑی بڑی ریلیاں آئی ہیں۔ کارکن جو ہے وہ وہاں کھڑا سٹینڈ کر گیا، وہ عمران خان سے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ جو چلے گئے ہیں ان کا انجام آپ خود دیکھ لیں گے، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا بھی ہے نہیں، کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو انصر عبدالی صاحب ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے، کھوئی رٹا میں ان کی کیا جگہ ہے، کیا یہ تحریک انصاف میں واپس آ سکتے ہیں؟ گنجائش موجود ہے اگر واپس آنا چاہیں تو؟ یہ کیا کریں گے، کہاں جا رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے لوٹا بن جاتا ہے، واپسی پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس کی مثال عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ عمران خان جنہوں نے دھوکہ دیا، جو دیکھو مشکل وقت میں جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اپنی لالچ کی خاطر چلے گئے، اقتدار کے عوض کی خاطر چلے گئے، ان لوگوں کو ہم کیسے لیں گے؟ عوام کیسے ایکسیپٹ کرے گی؟ یعنی یہ فیصلہ ہے کہ انصر عبدالی کسی صورت PTI میں قصہ واپسی قبول نہیں ہے، قصہ ماضی ہے۔ اچھا یہ کیا کریں گے پھر؟ ابھی واقعی یعنی کہتے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، مسلم نون کے جا رہے ہیں۔ آج میں ان کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے وہاں اپنے جو کارکنوں سے خطاب تھا انہوں نے اعلان کیا، وہ دعویٰ کیا ہے بلکہ کہ میں جس پارٹی میں انہوں کہا کہ چاہوں ٹکٹ لے لوں، اور ذرا میرے یعنی وہ کیسے سب میں ٹکٹ کیسے مینیج کریں گے؟ یہ کون سی خصوصیت ہے ان میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ ہر وقت جو ہوتا نا وہ چھکا نہیں لگتا، بعض اوقات چل جاتے ہیں۔ میں آپ کو کہا کہ قصہ ماضی ہو جائیں گے، وہی اشر ہوگا جو پاکستان میں ہوا، انشاءاللہ ان کو عبرتناک شکست ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی جائیں گے کدھر موصوف MLA صاحب؟ ابھی تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہے، یعنی ان کو باقی پارٹی مشکل ہو گیا۔ دیکھیں پیچھے کچھ عرصہ پہلے چل رہی تھی پارٹی میں، مگر وہاں وہ چلے گئے، وہ ایڈوانس چلے گئے، تو نون لیگ میں بھی دیکھیں وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں بھی اوور لوڈیڈ ہے، وہاں تو مشکل ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب کے لیے ادھر حلقے میں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ مشکل ہے، کسی بات میں کوئی گنجائش نہیں، میری نظر میں نہیں ہے۔ اچھا ابھی آتے ہیں بشیر گورسی صاحب کے جو فارورڈ بلاک ہے جن لوگوں نے عمران خان کو چھوڑا، جس میں بیرسٹر سلطان محمد چودھری صدر آزاد کشمیر، وزیر اعظم چودھری انور لاکسا سمیت کی 24-25 لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا مستقبل ہے، اور آئندہ الیکشن میں یہ جو آپ کا فارورڈ بلاک ہے ان کے لیے آپ نے کیا بندوبست کیا؟ سر دیکھیں جہاں تک ان کی گورنمنٹ فارورڈ بلاک میں بنی ہے، 2 سال ہو گئے، لوگوں کا روزگار کھینچا، یوتھ جو ہے ہماری جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ بے روزگار پھر رہے ہیں، تمام اداروں میں کرپشن چل رہی ہے، ہر ادارے میں کرپشن چل رہی ہے، کھوئی رٹا میں کرپشن ہو رہی ہے، چاہے وہ تھانہ ہے چاہے وہ کچہری ہے، ہر ادارے میں کرپشن ہے۔ آپ ہیلتھ کا نظام دیکھ لیں، وہاں مختلف ہاسپٹل میں دیکھ لیں، کولڈی کا دیکھ لیں، کھوریٹا میں ابھی ریسنٹ کو ایک پیچھے واقعہ ہوا، وہاں کوئی سرجری ہوئی ہے، پرابلم ہو گیا، وہ مریض وہاں سے سیریس یہاں کنڈی شفٹ کیا، ہیلتھ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے وہاں۔ ابھی پچھلے عرصے میں کھوریٹا سٹی میں لوگ پانی کے لیے بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں، سڑکوں کا نظام جو ہے وہ بالکل کھنڈرات کی نظریں ہیں، ایجوکیشن کا سسٹم بھی کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہے، سفارش پہ جہاں کوئی ہے یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، وہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں LOC کا ایریا ہے، وہاں تو اچھا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، وہ تو اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں آپ روڈوں پہ جائیں کہ پتہ ہی چلتا کہ 100 سال پہلے ہم وہاں رہتے ہیں، وہ حالات چل رہے ہیں۔ اچھا نہیں تو جو انصر عبدالی صاحب کا تو ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان 4 سالوں میں جتنا انہوں نے تعمیر و ترقی کے کام کر رہے ہیں، میرٹ کو انہوں نے اپنایا ہے اور ریکارڈ تعمیر و ترقی ہوئی ہے، تو یہ پھر ان کے دعوے پھر اس کیا مجھے بتا دینا، کوئی بڑا پروجیکٹ ہو تو مجھے بتا دینا،
کوئی چھوٹی سی لنک کروڑوں والا یہ چیپٹر تو نہیں ہے نا. قوم وہاں ویسے نہیں ترقی کرتی, معاشرہ اس طرح ترقی نہیں ہوتا وہ مجموعی کاموں کے لیے ہوتا ہے. مجھے ایجوکیشن میں بتا دیں کوئی نیا ادارہ قائم کیا ہو, ہیلتھ میں مجھے بتا دیں کوئی نئی ڈیولپمنٹ. یعنی ہلکا کھوئی میں کوئی بڑا کام نہیں ہوا, کوئی اسکول اپ گریڈ نہیں ہوا, کہیں کو ہاسپٹل نہیں بنا, ہاسپٹل کہیں کو سڑکیں کو 5-6-7 کلومیٹر ایک. میں آپ کو بتاؤں وہ LOC کا پیکیج تھا آئی سے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں, وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہونے دیے انہوں نے, وہ کھنڈرات کی نظر ہوتی ہیں. ابھی کوئی تھوڑی دن پہلے آپ کا جو MLA ہے وزیر صحت ہے, ذرا وزارت صحت بڑی وزارت ہے, اور ابھی آسامیاں بھی ہوئی ہیں, اور انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ کا بڑا تھا شور شرابہ بڑا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے 2-3 دفعہ اعلانات کیے کہ ہیلتھ کارڈ یعنی بحال ہو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب کی وزارت صحت کے حوالے سے جو ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ عمران خان نے کے دور حکومت میں لانچ ہوا تھا, وہاں برابری کی سطح پہ ہوا تھا, بلا تخصیص ہوا تھا. تمام شہری جو حتیٰ کہ ہمارے کشمیریوں کے لیے سب سے بڑی تھی کہ ہر کشمیری کے لیے ہر خاندان کے لیے انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیے تھے. ابھی تو یہ اسی طرح چل رہے تھے بھائی ابھی ہیلتھ کارڈ بحال ہو گیا ہے ہو گیا, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا ابھی. اچھا وہ جو یعنی جو آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں آپ کو میڈیسن غریب آدمی کو نہیں ملیں گی. کھوئی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کی وہاں ہسپتال ڈسپینسری ہیں, وہاں باقی ڈسپینسریاں ہیں. لوگ اب جو ڈسپینسری میں جو ہوتا ہے وہاں وہ ایک ڈسپینسر ہوتا ہے, 2 مہینے تک وہاں جاتا ہی نہیں ہے, اپنی من مانی ہے. میڈیسن نہیں ہے وہاں پہ, کیا ان کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس وقت تک. اچھا بشیر گورسی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو بلدیاتی آپ کیونکہ ڈسٹرکٹ کاؤنسلر بھی ہیں اور آپ بلدیاتی الیکشن جیتے, یعنی 32 سال بعد آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے, آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں جو الیکشن جیت گئے. تو بلدیاتی جو نمائندگان ہیں آپ کے کیا ایشو اور اس حوالے سے بتائیں کہ دیکھیں جی بلدیاتی انتخابات 32-33 سال کے بعد ہوئے ہیں, وہ یہ سارا کریڈٹ PTI پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر سردار عبدالرحیم حامیادی کو بھی جاتا ہے اور سپریم کورٹ کو بھی جاتا ہے, عدلیہ اعلیٰ عدلیہ کو بھی جاتا ہے. تو 32 سال کے بعد ہوئے اور یہ انتخابات ہو گئے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مختلف گورنمنٹیں پرائم منسٹر چینج ہوتے رہے, ہمیں وہ اختیارات نہیں دیے جو قانون اور آئین کے مطابق ہے, وہ ہمیں کوئی اختیارات نہیں ملے. ابھی کوئی 4-5 مہینے پہلے جب ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا, حکم آیا تھا, فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو اختیارات دیے جائیں اور ان کا مال جو فنڈ ہیں ان کو دیے جائیں, اس پہ مکمل عمل نہیں ہوا, ان پہ بھی انکاری ہو گئی. جی ابھی جو آپ کو فنڈ ملے ہیں بلدیاتی, آپ نے کیا تعمیر ترقی کیا ہے, کون سی اسکیمیں دی ہیں, آپ کی پرفارمنس سے آپ کے جو یونین کاؤنسل ہیں لوگ مطمئن ہیں, آپ نے کیا کیا ہے؟ سر جو ہمیں فنڈ ملے تھے پچھلے سال جو ملے تھے ہمیں 10 لاکھ ملا تھا, ابھی اس سال جو ہے وہ 18 لاکھ ملے ہیں ہمیں. میں نے تو کروڑوں میں جو ہے نا وہ لوگوں کی خدمت کی ہے, کروڑوں اپنی جیب سے خرچے کیے تھے. میں نے تو 10 لاکھ آپ نے پورے لگائے ہیں لوگوں کے اوپر. میں نے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ٹوٹل 28 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں فنڈ ملا 2 سالوں میں. میں نے کم از کم 2 سے 3 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا لوگوں پہ. یعنی ملا آپ کو 28 لاکھ اور آپ نے 2 سے 3 کروڑ روپیہ خرچ کیا. جی ہاں, وہاں جو ہے 2-3 اسکول ہیں ان کی بلڈنگ بنائی ہیں, مختلف چھوٹی موٹی سڑکیں وغیرہ جو لوگوں کے لیے سہولیات تھی, راستے تھے, جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں. ہمارے بیسیکلی بلدیات کا نظام ہی ایسا ہی ہے وہ ہم نے دی ہیں. اچھا ابھی آتے ہیں جو آپ کا حلقہ کھوئی رٹا ہے, ذرا ایک تو کنٹرول لائن مطلب اس پر جو مشتمل ہے اور یہ بڑا انتخابی حلقہ ہے, تو اس کھوئی رٹا کے بڑے کیا مسائل ہیں؟ یعنی گزشتہ جو 40-50 سالوں میں تمام تو ووٹر بدلتی ہوتی رہی اور کھوئی رٹا کے مسائل ہیں, تو ووٹر کیا مسائل ہیں؟ ابھی جو سب سے بڑا مسائل جو ہے وہ کھوئی میں ہے وہ پانی کا مسائل ہے. صاف پانی پینے کو نہیں مل رہا. جو سب سے ہمارا کھوئی شہر جو ہے سپلائی ہے وہ بھی جو ایک ہے اسکیم ہماری چل رہی ہے بہت پہلے عرصے سے وہ چل رہی ہے, گریٹر واٹر سپلائی, وہاں وہ پانی پورا نہیں ہو رہا لوگوں کے لیے. ابھی پچھلے دنوں میں بوند بوند کے لیے لوگ ترس رہے تھے. سب سے بڑا جو مین چیز ہے وہ ہے لوگوں کو لیے پانی کی سہولیات. اور LOC کے نزدیک جتنے ہمارے لوگ ہیں یعنی وہاں کا جو روڈوں کا پانی نہیں ہے جو بنیادی ضرورت ہے, بنیادی ضرورت پانی کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. اس کے بعد جو ہے ہمارا نہیں اس کے حوالے سے
اس مطلب پانی کے بحران اس کو حل کرنے کے لیے کیا یعنی کون سی اسکیم ہے, کون سے منصوبے یعنی زیر کار ہیں, کیا کوئی انیشیٹو بھی ہوا, کوئی شروعات بھی ہوئی؟ بس ہوائی اعلانات ہوئے تھے, ہم کریں گے وہ کریں گے, ابھی مجھے عملی طور پر کچھ بھی نظر نہیں آیا. ہمارے جو منسٹر ڈاکٹر انصر ابزالی صاحب سے جب سردار تنویر ریاض صاحب کھوریٹا گئے تھے, اس کو پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے اعلان کیا تھا, اس پہ عمل کوئی نہیں ہوا اس وقت تک. دوسرا یہ ہے جو ایل او سی کے نزدیک لوگ رہ رہے ہیں, ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں, کافی جگہوں پہ جانی نقصان مالی نقصان ہوا. وہاں کوئی بنیادی سہولیات نہیں ہے, روڈوں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں ہے, وہاں کچیاں روڈیں ہیں, ایمبولینسیں نہیں ہیں وہاں پہ, ہیلتھ کا جو ہے وہاں پہ ابتدائی جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے وہ بھی نہیں ہے وہاں پہ. ہاں جی, جو وہاں یعنی پی ایچ یوز ہیں ان میں سہولیات نہیں, سہولیات وہ نہیں ہے. اچھا, ابھی ہم آتے ہیں کہ یہ جو یعنی حکومت ہے یعنی اوور آل ہم اس کی یعنی کارکردگی کا یعنی اس کا جائزہ آپ کی نظر میں کہ جو موجودہ انور الحق ہے, جو فاروق الحق ہے, مسلم نون اس میں شامل ہے, پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 سال ہو گئے ہیں, افراتفری ہے, یہ بھی یقینی ہے, یعنی آپ حکومت اس 2 سالوں کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے دیکھ لیا ساری پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے, پی پارٹی والے بھی وہاں ہی ہیں, نون لیگ والے بھی وہاں ہی ہیں, جو ہمارے پی ٹی آئی سے جو لوٹے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں ہی ہیں. یہ ساری کھچڑی پکی اور سب نے اپنے مقاصد دینا, اپنی قوم کے لیے ریاست کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. جہاں دیکھیں آپ اپنی سفارشات چل رہی ہیں, اپنی سفارش پہ کچھ لوگ پرچی کر رہے ہیں, اپنے اہلکار کر رہے ہیں, رشوت خوری ہے ہر محکمے میں. کوئی آپ ایک دیکھ لیں چیز جو بنیادی سہولیات ہیں انسان کے لیے, آٹا کے لیے, فوڈ میں چلے جائیں, غریب آدمی کو آٹا بھی نہیں مل رہا. کیا کریں گے, کیا سہولیات ہیں اس گورنمنٹ کی؟ آپ کا بنیادی چیزیں آپ کو میسر نہیں ہے تو کیا اس کے کارنامہ کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کیا کہیں گے حکومت کے حوالے سے جو میں یہ کہتا ہوں انوار سرکار ٹوٹلی جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. سب سے پہلے انہوں نے جو جس ٹکٹ پہ یہ الیکشن لڑے ہیں, عمران خان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہیں, جس پہ ان کو عزت ملی ہے اس گورنمنٹ کو, جو فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں, انہوں نے عمران خان سے بے وفائی کیا, ان کا انجام بہت برا ہوگا. اچھا, دھوکہ دیا عمران خان صاحب کو, دھوکہ دیا, ٹھیک ہے, لوٹے ہیں سارے, لوٹے ہیں سب. اچھا, کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں جو ان کا فیوچر جو عمران خان بیرسٹر سلطان اور ساری انور الحق اور یہ جتنے بھی 24-25 لوگ ہیں فاروق بلاک کے لوگ ہیں, تو یہ ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دوسری جماعتوں والے بھی سوچیں گے کہ جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے کیا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا, یہ بھی ہوگا. میں ان کو بھی یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے جینون کارکنوں کو لیں, حکومت بنے یا نہ بنے, کسی بنے گی یہ کوئی ابھی قبل از وقت ہے. یعنی آپ کی رائے ہے کہ ایک تمام سیاسی جماعتیں یہ طے کر رہے ہیں کہ لوٹوں کو نہیں لینا. دیکھیں آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ انہوں نے بے وفائی کر کے چلے گئے, تو کل جس جماعت میں جائیں گے ان کے ساتھ بھی یہی کریں گے. اچھا, ابھی آتے ہیں کہ ذرا آزاد کشمیر ہے, یہ جو یعنی یہ جو بجٹ, یہ الیکشن کا آخری بجٹ ہے اس وقت کا. ذرا ہمارے الیکشن جولائی میں الیکشن ہے آئندہ سال, 1 سال سے کم عرصہ رہ گیا, الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو وفاقی حکومت کی پالیسی ہیں, یعنی الیکشن پی ٹی آئی کی کیا تیاری ہے, اور آپ پہلے ہم یہ بات کریں پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر کے آئندہ الیکشن کی کیا تیاری ہے, امیدواروں کے حوالے سے کب تک فیصلہ کریں گے آپ لوگ, پی ٹی آئی کیا کرنا چاہ رہے ہیں آئندہ الیکشن کے؟ دیکھیں جی, جو ابھی پاکستان میں پچھلے دنوں میں رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, اس نے واضح پیغام دیا کہ ہم نے دھاندلی کرنی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کوئی ایک کمیٹی بنائی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے, وہی 8 رکنی کی سیاسی کمیٹی بنائی ہے. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں کو نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں جو ہے آپ کی جو نون لیگ کی جماعت ہے, ان کو صدر ہے, اس کو کرنا چاہیے. میں اس چیز کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. یہ بیسیکلی 47 والی حکومت ہے, جاہل حکومت ہے, فارم والی. تو جاہل جو ہے جعلی حکومت ہے. یہ ہم انشاءاللہ تحفظ کریں گے, دفاع کریں گے. ہر پولنگ سٹیشن پہ ہم نے اپنی کمیٹیاں بنانی ہیں انشاءاللہ, جو ہر پولنگ سٹیشن پہ جو ہے اپنے پی ٹی آئی کے ورکر کا جو اپنے ووٹ کا تحفظ کرے گی انشاءاللہ. اچھا, جلد ہی ہمارا جو ہے لائے عمل جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گا. اچھا, تو آپ جو ہے نا ابھی یہ بات ہے جو ہلکا کھیرٹا آپ کا
یعنی اس کی ہم کھل کر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے اس وقت, جو پارٹی پوزیشن ہے وہاں کیا صورتحال ہے. مسلم نون کھوئی میں, پاکستان تحریک انصاف ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پھر ایک انصر عبدالی کا فارورڈ بلاک, پتہ نہیں یہ کدھر جائے گا. تو کھوئی ذرا تھوڑی سی ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ وہاں اصل صورتحال کیا ہے, کھوئی کتنی یونین کونسل اینڈ وہاں اوور آل کیا آپ کا ووٹ ہے اور سیاسی صورتحال کی. وہاں جو بیسیکلی 12 یونین کونسلیں ہیں ہماری حلقہ کھوئی کی, ایک ٹاؤن کمیٹی ہے ہماری وہاں. تو اوور آل 1 لاکھ کے قریب ترین ووٹر ہے ہمارا وہاں. تو وہاں جو اصل میں یہ اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے, کیونکہ نون لیگ کے اندر بھی جو 2 امیدوار ہیں, دڑے بندی ہے. اب پارٹی کے اندر بھی ظاہر ہے وہاں بھی رفیق نیر صاحب گئے ہوئے ہیں, وہاں شام گئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کل پرسوں استقبالیہ بھی ہوا, وہ شامل ہو گئے پی پارٹی میں. تو یہ کوئی عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے. اب جو وہاں پی ٹی آئی کا کارکن ہے نا, وہ اپنے کیا قائم ہے. میں آپ کو یہ یقین کہتا ہوں انشاءاللہ پی ٹی آئی سرپرائز دے گی وہاں سے. یعنی حلقہ کھوئی کا جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے پی ٹی آئی کو فیور میں دے گی انشاءاللہ. اچھا, تو کیا تیاری ہے پھر اگر آپ الیکشن لڑیں گے؟ انشاءاللہ. اچھا, لڑیں گے الیکشن انشاءاللہ. پارٹی نے ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پاکستان کے پر آپ نے الیکشن میں, اگر کوئی اوپر سے آ گیا پھر اس دفعہ ٹکٹ لینے والا تو نہیں. ابھی تو ابھی وہ وقت چلے گیا, پتہ لگ گیا, قیادت کو بھی پتہ چل گیا کہ جینون کارکن جو ہیں جو مشکل وقت میں, دیکھو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. مشکل وقت میں جو کھڑے ہیں نا پارٹی کے اندر, جس نے پارٹی کے لیے کام کیا نا, عمران خان صاحب نے, وہی لوگ, سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے, کہ جو الیکشن کا جو ٹکٹ ہے وہ نظریاتی کارکنوں کو دیں گے, اور کوئی بار ابھی کوئی لوٹا کوئی نہیں آئے گا. اب نہیں ہو گیا, یعنی یہ طے ہو گیا, یعنی آپ اپنے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو ٹکٹ جائے گا. اچھا جناب, بیسیکلی ووٹ جو عمران خان کا ہے نا, کسی کی ذات کا ووٹ نہیں ہے وہاں. ٹھیک ہے چھوٹا موٹا ہوتا ہے, ذات کا ووٹ ہوتا ہے, بہرحال بیسک جو ووٹ ہے وہاں عمران خان کا ووٹ ہر حلقے میں, آزاد کشمیر میں. اچھا, گورسی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو پاکستان ذرا جو اسلام آباد ہے, یا جو پاکستان تحریک انصاف ہے, ذرا جو الیکشن ہوئے یعنی 8 فروری کے الیکشن, تو ذرا اس میں مطلب جو نتائج ہے تو وہ تو ذرا یعنی مطلب جو پوری دنیا کو پتہ ہے. کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر عمران خان کی رہائی کی وجہ سے, آپ کا کیا کہ آپ کا جو قائد ہیں کب تک رہا ہو جائیں گے؟ لیکن جو الیکشن ہوئے ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا, سامنے سین پہ آ گئے. باقی جو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. ہمیشہ ظلم اور جبر کے بعد انشاءاللہ حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا. فتح تو انشاءاللہ ہوگی, نصر و منت فتح ہوگی انشاءاللہ. تو آپ کیا دیکھیں, تو یہ جو ظلم و فسادیت, یہ جو قید و بند کی صورتیں خان صاحب برداشت کر رہے ہیں, یہ اپنے لیے ذات کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے ہے. یہ ایک پاکستان کی عوام کے لیے ہے, پاکستان کی عوام ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہے, ان کے لیے جنگ لڑتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. خان صاحب باہر رہیں گے, جب باہر رہیں گے وہ تو اندازہ آپ کو سب لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کے چاہنے والے کتنے لوگ ہیں. اچھا گورسی صاحب, ابھی آپ ہیں کہ جو ذرا ہمیں پوری دنیا سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, جموں کشمیر ڈیجیٹل پر آپ لائیو ہیں, اور آپ کیا پیغام دیں گے جو حلقہ کھوئی کا جو آپ کے کارکن ہیں, جو آپ کے چاہنے والے ہیں پاکستان آزاد کشمیر بھر میں, آپ جو وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ عوام کو؟ میں سب سے پہلے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے, کیونکہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں, کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. ہم نے پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے جو ہے مضبوط کرنے کے لیے جنگ لڑنی ہے, اور عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ گھر گھر تک پہنچانا ہے, اور اپنے حق کے لیے لڑنا. کھوئی کے عوام کے لیے کیا کہیں؟ کھوئی کی عوام کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی ورکنگ کرنی ہے. الیکشن سر پہ آ گئے, 1 سال کے بعد الیکشن ہے. اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا, اپنے ورکر کا تحفظ کرنا, اور عمران خان کا پیغام گھر گھر تک پہنچانا ہے. بہت شکریہ محمد بشیر گورسی صاحب. ناظرین, یہ تھے محمد بشیر گورسی ایڈوکیٹ, یہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا حلقہ کھوئی.
इनसे इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी नायब सदर हैं। और हमने कोशिश किया नाज़रीन कि इनकी ज़बान से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिसी है उसके हवाले से, आज़ाद कश्मीर के जो आइंदा इलेक्शन है उसके हवाले से PTI की क्या हिकमत अमली हो गई, फिर जो आज़ाद कश्मीर इस वक्त जो मखलूत हुकूमत है उसकी कारकर्दगी के हवाले से हमने यानी सारे इनकी ज़बान से सूरत हाल आपके सामने रखी है। हम इनको दोबारा भी अपने प्रोग्राम में हम इनको बुलाएंगे। नौजवान आदमी हैं और खुईराटा के लोगों के लिए एक नौजवान आदमी है और ये काउंसलर भी हैं, और जो यानी जिस तरह इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने जेब से यानी जो हुकूमत के फंड से अलावा तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपये अपनी जेब से लोगों को खर्च किए हैं, तो लोगों को भी यानी चाहिए कि ऐसे नौजवान आदमी को जो मौका दें। नाज़रीन, हम इनको दोबारा हम इनको अपने प्रोग्राम में जो बुलाएंगे, तब से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।